बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ज़वील अरहाम रिश्ते दारों के बारे में पढ़ा था कि जो तीसरे दर्जे के वारिस हैं कि अगर असाब फ़ुरूज़ और असबात ना हों तो फिर ज़वील अरहाम को माल मिल जाता है। तो हमने बताया था कि ज़वील अरहाम की भी चार जिहतें हैं। एक औलाद होती है, दूसरे उसूल आ जाते हैं, ठीक, माँ बाप या ऊपर चले जाते हैं। दूसरा होता है कि उसूल के फ़ुरू, ये बहन भाइयों की तरफ समझ चली जाती है। और चौथा उसूल के फ़ुरू, यानी जो दादा नाना से बनते हैं ना, पहले तो अपनी औलाद में आते हैं, जैसे नवासे नवासियाँ, ये हो गए पोती की औलाद। दूसरा अपने उसूल आते हैं, जैसे हमने कल पढ़ा था कि नाना आ जाता है, दादी का बाप आ जाता है, नाने का माँ और बाप दोनों आ जाते हैं, नानी का बाप आ जाता है। ये उसूल में ये ज़वील अरहाम है। ये दो जिहतें हमने पढ़ ली थी, पहली जिहत और दूसरी जिहत। आज हमने मैयत की तीसरी जिहत पढ़नी है और चौथी जिहत। तीसरी वो होती है कि जो बाप और माँ से शुरू होते हैं, और चौथी वो होती है जो दादा दादी और नाना नानी से निकलते हैं। हम तीसरी जिहत को देखते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी फौत हो चुका है, उसका बाप है, माँ है, ठीक है। अब बाप और माँ से जो रिश्ते निकलेंगे वो कौन होंगे? वो भाई होंगे, ठीक, बहनें होंगी। और हमने पढ़ा था कि भाई भी तीन किस्म के, बहनें भी तीन किस्म की। हकीकी भाई, अलाती भाई, अखियाफ़ी भाई। हकीकी बहन, अलाती बहन, अखियाफ़ी बहन। हम उनको लिख लेते हैं। पहली जिहत आइए, मिसाल के तौर पर लिखते हैं हकीकी भाई, ठीक। दूसरा है अलाती, तीसरा अखियाफ़ी भाई। इसी तरह तीन ही बहनें हैं, हकीकी बहन, अलाती बहन और अखियाफ़ी बहन। माँ और बाप से जो रिश्ते बनते हैं वो 6 किस्म के बहन भाई: हकीकी भाई, अलाती भाई, अखियाफ़ी भाई। हकीकी बहन, अलाती बहन, अखियाफ़ी बहन, ये 6 के 6 ज़वील अरहाम में नहीं आते, क्योंकि भाई जो होता है ये असबात में आता है, ये भी भाई असबात में आता है। अखियाफ़ी भाई असाबे फ़ुरूज़ में होता है। हकीकी बहन भी असाबे फ़ुरूज़ में कभी असबा में आ जाती है, ये भी उसी तरह। अखियाफ़ी बहन जो होती है ये असाबे फ़ुरूज़ में आती है। अब हमने इनकी औलादें देखनी है। इनकी औलादों में बिल्कुल शार्ट सी बात तो यह है कि ये जो चार है ना, ये चार कौन से हैं? अखियाफ़ी भाई, हकीकी बहन, अलाती बहन, अखियाफ़ी बहन। इन चारों के बच्चे हों या बच्चियां हों, लड़के हों या लड़कियां हों, बेटे हों या बेटियां हों, ये दोनों ही किस्म के बच्चे इनके ये ज़वील अरहाम में जाएंगे। अखियाफ़ी बहन के बच्चे हैं या बच्चियां हैं, वो क्या बनते हैं? भतीजे। अखियाफ़ी भतीजा, भतीजी, ठीक। हकीकी बहन के जो बच्चे और बच्चियां हैं, भांजा, भांजी, हम उसे कहेंगे हकीकी भांजा, भांजी, अलाती भांजा या भांजी, अखियाफ़ी भांजा या भांजी। इन सब की जो औलाद होगी, मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, ये क्या कहेंगे? भांजे और भांजियाँ। ये तो मुतलक दोनों किस्म के लड़के भी लड़कियां भी ज़वील अरहाम में जाएंगे, क्योंकि अखियाफ़ी भाई की औलाद बच्चे हों यानी भतीजे हों तो वो भी असबा में नहीं जाते। जो हैं पहले दो, हकीकी भाई और अलाती भाई, इनकी जो बच्चियाँ होंगी यानी भतीजियाँ, हकीकी भतीजी, अलाती भतीजी, ये ज़वील अरहाम में होंगी। लेकिन जो हकीकी भतीजा और अलाती भतीजा होगा ये असबा में होगा।
کیونکہ حقیقی بھائی نہ ہو تو اس کا بیٹا اسبہ چلا جاتا ہے، بن جاتا ہے، میں آ جاتا ہے۔ علاتی بھائی نہ ہو اس کا بیٹا، ہم نے اسبہ میں پڑھا تھا کہ بھائی اسبہ میں تیسری جہت میں بھائی آتا ہے، بھائی نہ ہو تو علاتی بھائی، حقیقی بھائی علاتی بھائی بھی نہ ہو تو پھر بھتیجا۔ تو حقیقی بھتیجا، علاتی بھتیجا یا بھتیجوں کی آگے اولاد یعنی بھتیجے کا بیٹا، یہ اسبہ میں ہوتے ہیں۔ لیکن جو بھتیجیاں ہیں، حقیقی بھتیجی یا علاتی بھتیجی، یہ اسبہ میں نہیں ہیں، یہ ذوی الفروض میں بھی نہیں ہیں، تو یہ کیا آئیں گی؟ ذوی الارحام میں آ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو ہم اسے کیا لکھیں گے؟ صرف بھتیجی حقیقی اور علاتی، یہ ذوی الارحام میں چلے جائیں گے۔ اسی حد اگر ہم دیکھ لیں، اب انہی کی جو اولاد ہوگی آگے، یہ ذوی الارحام میں ہی جائے گی۔ بھتیجی کی اولاد ذوی الارحام میں، یہ تو ہو گیا پہلے درجے کے ذوی الارحام۔ ٹھیک، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان کی اولادیں، بھتیجی کی اولاد مذکر ہو یا مؤنث ہو، اسی طرح بھتیجی کی اولاد، بھتیجے کی اولاد، بھتیجی کی اولاد، اسی طرح ان سب کی اولاد، یہ دوسرے درجے کے ذوی الارحام ہوں گے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں چوتھی جہت کی طرف۔ یہ ہم اس کو مکمل کر لیتے ہیں، ان کی اولادیں نیچے تک بھی رہیں گی۔ ٹھیک ہے، یعنی ہمارے پاس تیسری جہت میں کون کون سے ذوی الارحام بنے؟ حقیقی بھتیجی، علاتی بھتیجی، حقیقی اپنا اخیافی بھتیجا اور بھتیجی، اور تینوں قسم کے بھانجے اور بھانجیاں، حقیقی بہن کی اولاد بھی، علاتی بہن کی اولاد بھی، اخیافی بہن کی اولاد بھی، یہ بہنوں کی اولاد تو ذوی الارحام ہی ہے۔ باقی بھائیوں میں سے ایک بھائی کی مطلق اولاد، بچے ہوں یا بچیاں، بھتیجے ہوں یا بھتیجیاں، ذوی الارحام ہیں۔ پہلے جو دو بھائی ہیں حقیقی علاتی، ان کے جو بچے ہیں لڑکے وہ اسبہ میں ہیں، اور ان کی جو بچیاں ہیں وہ ذوی الارحام ہیں۔ آگے یہ جو پھر دوسری قسم بنے گی، ان کی جتنی اولاد ہوگی، بھتیجی کی بچے ہوں یا بچیاں ہوں، اس بھتیجی کی بچے ہوں یا بچیاں ہوں، بھتیجے کے بچے ہوں یا بچیاں ہوں، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، یہ سارے کے سارے ذوی الارحام میں جائیں گے۔ ان کا بھی ہم آپس میں اسی طرح مقابلہ کریں گے۔ کیسے؟ ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے تو پہلے تو جہتوں میں مقابلہ ہے، وہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ آپس میں ان کا درجہ یہ ہے کہ اگر اس درجے میں بھی موجود ہے اور اس درجے کا بھی موجود ہے تو اس درجے والا وارث بنے گا۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کا بھانجا بھی موجود ہے، ایک آدمی فوت ہو چکا، اس کا بھانجا بھی ہے اور بھتیجی کا بیٹا بھی ہے، بھتیجی کا اب کیا ہوگا؟ بھانجا جو ہے وہ قریب ہے، وہ دوسرے درجے میں آتا ہے، اور بھتیجی کا بیٹا تیسرے درجے میں آتا ہے۔ یہ معروم ہو جائے گا، اس کو سارا مال مل جائے گا۔ اس طرح دوسرے درجے والے موجود ہوں، تیسرے والے بھی، ان کی اولاد موجود ہو اور ان میں سے بھی کوئی موجود ہو۔ تو پہلی صورت تو یہ تھی، ہم درجے کے اعتبار سے ان کا کیا کریں گے؟ مقابلہ کریں گے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا جہت کا جہت سے مقابلہ ہوتا ہے۔ پہلی جہت والے ہوں، دوسری والے نہیں، دوسری تیسری ہوتے، چوتھے والے نہیں۔ پھر ہر جہت کے اندر پھر کیا ہوگا؟ درجے میں مقابلہ ہوگا، پہلے درجے کے ہیں تو دوسرے والے نہیں۔ پھر تیسری جو صورت ان میں آتی ہے وہ ایک وارث کے ذریعے سے جڑ رہا ہے اور دوسرا غیر وارث کے ذریعے سے جڑ رہا ہے۔ اس کی صورت کیا ہوگی کہ ایک رشتہ وارث کے ذریعے سے جڑ رہا ہے اور دوسرا رشتہ غیر وارث کے ذریعے سے جڑ رہا ہے۔ جو وارث کے ذریعے سے جڑ رہا ہوگا اسے ہم کیا کریں گے؟ دے دیں گے۔ جو غیر وارث کے ذریعے سے جڑے گا ہم اس کو محروم کر دیں گے۔ ٹھیک، تیسری جو صورت ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ جو مذکر سے جڑ رہا ہے،
اور دوسرا مؤنث سے جڑ رہا ہے، ہم مذکر والے کو دگنا دیں گے، بے شک لڑکی ہی ہو، جو مؤنث سے جڑ رہا ہے اس کو اس کا سنگل دیں گے۔ اگلی صورت ہم نے پڑھی تھی، قوت کے اعتبار سے دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر حقیقی بھتیجی بھی موجود ہے، الاتی بھتیجی بھی موجود ہے، دونوں بھتیجیاں موجود ہیں، تو ہم کس بھتیجی کو دیں گے؟ حقیقی بھتیجی کو، الاتی کو نہیں دیں گے، کیونکہ قوت کے اعتبار سے حقیقی بھتیجی جیسے حقیقی بھائی کے ہوتے ہوئے الاتی بھائی اسبا نہیں بنتا، یوں ہی حقیقی بھتیجی کے ہوتے ہوئے الاتی بھتیجی اس کو بھی معال ہے۔ ان کا آپس میں یوں مقابلہ کریں گے، پہلے درجہ کے اعتبار سے دیکھیں گے، اوپر والا موجود ہے نیچے والا معروم ہو جائے گا، پھر ان کا یہ دیکھیں گے ایک وارث کے دوسرا غیر وارث سے، ایک مذکر سے دوسرا غیر مذکر سے، مذکر والے کو دگنا ملے گا غیر مذکر کو، پھر قوت کے اعتبار سے دیکھیں گے، پھر آپس میں بھی دیکھیں گے، مقابلہ بین الابدان بھی دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر ایک بھتیجا ہے، ٹھیک ہے، اور بھتیجی بھی ہے، تو بھتیجے کو مثلا اخیافی بھتیجا بھی ہے، اخیافی بھتیجی بھی ہے، تو بھتیجے کو دگنا، بھتیجی کو سنگل۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ اخیافی بھائی اور اخیافی بہن کی اولاد میں نہیں ہوگا۔ یہ اصول ہے کہ لڑکے کو دگنا ملتا ہے جب برابر میں آ جائیں، ہر اعتبار سے برابر ہوں، لڑکی کو سنگل ملتا ہے، لیکن اخیافی بھائی اور اخیافی بہن کی اولاد میں نہیں ہوگا یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخیافی بھائی اور بہن خود اگر دونوں آ جاتے، اصحاب فروض میں آتے ہیں نا، بہن اور بھائی دو ہوں، 1/3 مال یہ لیتے ہیں، اس 1/3 کو برابر تقسیم کرتے ہیں۔ ہم نے اصحاب فروض کی بات میں یہ پڑھا تھا کہ ویسے لڑکے کو دگنا، لڑکی کو سنگل آتا ہے، لیکن اخیافی بہن بھائی دونوں اکٹھے آ جاتے ہیں، تو قرآن پاک میں آیا تھا فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، وہ ثلث میں شریک ہوں گے۔ تو اگر بہن بھائی وہاں پہ دگنا نہیں لے گا بہن سے، تو ان کی اولادیں بھی اگر بھتیجا اور بھتیجی، اخیافی بھتیجا اور بھتیجی اگر اکٹھے آ جاتے ہیں نہیں ہوگا۔ ہاں بھانجا اور بھانجی آ جاتے ہیں، حقیقی بھانجا بھی ہے، حقیقی بھانجی بھی ہے، تو بھانجے کو بھانجی کی نسبت دگنا ملے گا۔ الاتی میں اسی طرح ہوگا، لیکن اخیافی میں نہیں ہوگا۔ یہ تھی تیسری جہت اصحاب فروض کی۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں چوتھی جہت کی طرف، اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا باپ ماں کی اولاد، وہ تو بنے تھے بہن بھائی۔ اب ہم نے دیکھنا ہے میت کے جو دادا ہے نا، اس سے جو اولاد ہے۔ اب دادے سے اولاد کیا ہوگی؟ دادا، اب میت کے فروع کیا ہیں؟ ایک دفعہ آ جاتا ہے دادا اور دادی، دوسرے دفعہ آ جاتا ہے نانا اور نانی۔ یہ چوتھی جہت ہے۔ دادا اور دادی سے جو نکلیں گے وہ چچے ہوں گے، پھوپھیاں ہوں گی۔ نانا اور نانی سے جو جڑیں گے وہ ماموں اور خالائیں ہوں گی۔ جیسے بھائی اور بہنیں تین قسم کے تھے، اس طرح چچے بھی 3 قسم کے، پھوپھیاں بھی 3 قسم کی۔ حقیقی چچا، الاتی چچا، اخیافی۔ جو باپ کا سگا بھائی ہوگا حقیقی چچا، الاتی بھائی ہوگا الاتی چچا، اخیافی بھائی ہوگا اخیافی چچا۔ جو بہن کے اپنا باپ کی سگی بہن ہوگی حقیقی پھوپھی، الاتی ہوگی تو الاتی پھوپھی، اخیافی ہوگی تو اخیافی پھوپھی۔ تو ہمارے پاس کتنے بنے؟ بنیادی طور پر ہم یہ لکھ لیتے ہیں حقیقی چچا، الاتی، اخیافی چچا۔ اس طرح ہم لکھ لیتے ہیں حقیقی پھوپھی، الاتی، اخیافی پھوپھی۔ نانا سے جو بنیں گے وہ بھی اسی قسم کے ہی ہیں۔ وہ کیا ہوں گے؟ ماموں، حقیقی ماموں، الاتی ماموں، اخیافی ماموں، ٹھیک۔ خالہ، حقیقی خالہ، الاتی خالہ،
اور اخیافی خالہ۔ اب کتنے رشتے آئیں گے؟ 3 قسم کے چچے، 3 قسم کی پھوپھیاں، 6، 3 ماموں، 3 ہی خالائیں، 12 قسم کے رشتے یہ دادے دادی اور نانا نانی سے نکلیں گے۔ ان میں ہم نے دیکھ لینا ہے کہ کون سے ذوی الارحام ہیں۔ چچا حقیقی اور علاتی یہ چوتھے درجے کے اسبا تھے۔ حقیقی چچا اور علاتی چچا یہ چوتھے درجے کے اسبا تھے، یہ ذوی الارحام کی فہرست سے نکل گئے، یہ ذوی الارحام نہیں ہے۔ اخیافی چچا اسبا نہیں تھا، جیسے اخیافی بھائی اسبا نہیں تھا، وہ ذوی الفروض میں آتا تھا، اس کی اولاد آگے چلی تھی۔ اخیافی چچا کیا ہے؟ وہ اسبات میں بھی نہیں آتا، وہ ذوی الفروض میں بھی نہیں آتا۔ پہلا وارث ذوی الارحام میں جو آئے گا وہ کون ہوگا؟ اخیافی چچا۔ حقیقی پھوپھی، علاتی پھوپھی، اخیافی پھوپھی، تینوں قسم کی پھوپھیاں ذوی الارحام میں، کیونکہ اصحاب فروض میں بھی نہیں ہیں، اسبا بھی نہیں ہیں، ساری کی ساری پھوپھیاں ذوی الارحام ہیں۔ سارے کے سارے ماموں ذوی الارحام ہیں، ساری کی ساری خالائیں ذوی الارحام ہیں۔ تو گویا کہ اس میں ہمارے پاس کون بچا؟ چوتھی جہت کے وارثوں میں ہمارے پاس بچا اخیافی چچا، تینوں قسم کی پھوپھیاں، تینوں قسم کے ماموں، 3 قسم کی خالائیں۔ یہ سب کا ایک ہی درجہ ہے، یہ ایک درجے کے وارث ہیں۔ درجہ دوم کے وارث ان کی اولاد ہوگی، درجہ دوم کی وارث ان کی اولاد ہوگی۔ ان میں کیا ہوگا؟ آپس میں یوں ہی مقابلہ کر کے دیکھیں گے، وہ کیا ہوگا؟ ان میں ایک تو یہ ہوگا کہ اگر یہ موجود ہیں تو ان کی کسی میں سے، ان میں سے کسی کی اولاد آ جائے، مثلا پھوپھی موجود ہے تو ماموں کی اولاد بھی اگر ساتھ آ جائے، ماموں ذات بھائی بھی یا بہن بھی، تو وہ وارث نہیں ہوگا، کیونکہ پھوپھی پہلے درجے کی ہے، ماموں کا بیٹا دوسرے درجے کا ہے۔ ماموں آ جاتا ہے ساتھ، پھوپھی کی اولاد آ جاتی ہے، وارث نہیں ہوگی۔ ایک تو آگے ان کا درجہ، دوسرا ہم نے دیکھا کہ وارث و غیر وارث کے ذریعے سے کچھ جڑ رہے ہیں یا نہیں جڑ رہے، اس اعتبار سے بھی دیکھیں گے، یہاں پر اس طرح کی کوئی صورت ہے نظر نہیں آتی۔ تیسرا ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آپس میں ان کی قوت، حقیقی پھوپھی کے ہوتے ہوئے علاتی پھوپھی نہیں، علاتی کے ہوتے ہوئے اخیافی نہیں، حقیقی ماموں بھی ہے علاتی بھی ہے، تو حقیقی لے گا علاتی، علاتی ماموں اخیافی بھی ہے، علاتی لے گا اخیافی نہیں۔ خالوں میں بھی یہی آپس میں قوت کے اعتبار سے مقابلہ۔ اس طرح اگر ماموں اور خالہ ہیں تو ماموں کو دگنا ملے گا، خالہ کو سنگل ملے گا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ بھی دیکھیں گے ہاں کہ مرد کے ذریعے سے جڑ رہے ہیں یا عورت کے ذریعے سے۔ ٹھیک ہے، مثلا پھوپھی کی بیٹی اور ادھر آ جاتا ہے ماموں کا بیٹا، ٹھیک، تو یہ چیز بھی دیکھنے والی ہوگی، لیکن کب؟ جب ان کی سائیڈ ایک ہوگی۔ پھوپھی کی بیٹی اس کی دوسری سائیڈ ہے، یہ دادا سے آ رہی ہیں اور یہ ان کی دوسری سائیڈ ہے۔ ہاں ایک چیز دیکھی جائے گی، وہ کیا؟ کہ یہ آ رہی ہے پھوپھی، اپنا خالہ آ رہی ہے نانا کے ذریعے سے، اور پھوپھی آ رہی ہے دادا کے ذریعے سے۔ پھوپھی اور خالہ دونوں موجود ہوں تو پھوپھی وارث کے ذریعے سے جڑ رہی ہے اور خالہ غیر وارث کے ذریعے سے جڑ رہی ہے، پھوپھی کو ترجیح ہوگی۔ یہ تیسری قسم کے ذوی الارحام وارث ہوں گے، جیسے ہم نے مقابلہ کیا۔ اب ہم اس کو اکٹھا کر کے دیکھ لیتے ہیں آسانی کے لیے۔ چار جہتیں ہیں ورثاء کی۔ نمبر 1 آدمی ہے، اس کی اولاد
اولاد میں کون آتا تھا؟ اولاد میں قریب قریب آتے تھے سب سے پہلے سٹیپ میں نواسا اور نواسی، دوسرے سٹیپ میں آتے تھے پوتی کی اولاد جمع نواسا نواسی کی اولاد۔ یہ پہلی جہت ہوئی۔ دوسری جہت اوپر کی جس میں آیا تھا نمبر 1 پہلی سمت میں نانا، نانا کے اوپر کون آئے تھے؟ دادی کا باپ، نانا کا باپ جمع ماں اور نانی کا باپ۔ یہ دوسری جہت چلی گئی۔ تیسری جہت، یہ پہلی جہت تھی، تیسری کون آ گئی؟ اخیافی بھائی کی اولاد۔ تیسری میں آ گئے حقیقی بھتیجی، الاتی بھتیجی، اخیافی بھتیجے، بھتیجا، بھتیجی اور سارے قسم کے بھانجے بھانجیاں۔ یہ تیسری جہت میں آتے ہیں۔ چوتھی جہت میں کون آتے ہیں؟ اخیافی چچا، ساری پھوپھیاں، ماموں، خالائیں، یہ چوتھی جہت۔ جیسے ہم نے اسبا میں پڑھا تھا اولاد اوپر اصول، پھر اصول کی فروع، پھر اصول کے اصول کے فروع، یہاں پر بھی سب سے پہلی جہت ہوگی نواسا نواسی، دوسری جہت ہوگی نانا اور اوپر والے، تیسری جہت ہوگی بھتیجیوں کی بھانجیوں کی بھتیجوں کی، چوتھی ہوگی چچے پھوپھیاں ماموں اور خالائیں۔ ان کا آپس میں مقابلہ یوں کریں گے، اگر ایک آدمی فوت ہوتا ہے اس کا نواسا بھی ہے اس کا نانا بھی ہے، مرنے والا زید ہے، زید نے پیچھے اصحاب فروض میں سے کوئی نہیں چھوڑا، اسبا میں سے کوئی نہیں چھوڑا، یا اصحاب فروض میں سے صرف مرد مرا تو بیوی ہے، بیوی مرا تو خامد ہے، کوئی نہیں اور اس کا ایک نواسا ہے، ساتھ اس کا نانا بھی ہے۔ ہم کس کو دیں گے؟ ہم نواسی کو دیں گے، نانے کو نہیں دیں گے، کیونکہ نواسا یہ پہلی جہت میں ہے۔ پہلے اولاد دیکھیں گے، جیسے اسبا میں ہم پہلے اولاد دیکھتے تھے، اسبا میں پہلے اولاد دیکھتے تھے، بیٹا اسبا میں پہلے آتا تھا، باپ دوسری جہت کا تھا، باپ بھی کسی کا ہے بیٹا بھی ہے، اسبا میں بیٹے کو ملے گا باپ کو نہیں ملے گا۔ یوں ہی ذوی الارحام میں نواسا بھی ہو نانا بھی ہو، نواسی کو ملے گا نانے کو نہیں ملے گا۔ کسی کا نانا تھا نواسا نہیں تھا، نواسوں کی آگے اولاد نہیں تھی، کسی کا نانا موجود تھا، ساتھ اس کی حقیقی بھتیجی یا الاتی بھتیجی یا اخیافی بھتیجا بھتیجی یا بھانجوں میں سے کوئی موجود تھا، ہم بھانجوں بھتیجیوں کو دیں گے یا نانے کو دیں گے؟ ہم نانا کو دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نانا کی جہت دوسری ہے، ان کی جہت تیسری ہے۔ اب اگلی مثال، اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا، اس کی یہ جہت میں سے کوئی حقیقی بھتیجی، الاتی بھتیجی یا اخیافی بھتیجا بھتیجی، بھانجوں میں سے کوئی فرد موجود ہے یا زیادہ ہے، ساتھ اس کی اخیافی چچا بھی موجود ہے، یا پھوپھیاں موجود ہیں، یا ماموں خالائیں موجود ہیں، تو کیا ہم اس کے اخیافی چچا کو دیں گے یا حقیقی بھتیجی کو دیں گے؟
ہم بھتیجیوں کو دیں گے، چچا کو نہیں دیں گے، کیونکہ ان کی تیسری جہت ہے، ان کی چوتھی جہت۔ اس کو کہتے ہیں جہت میں مقابلہ، کہ جیسے اسبا کے اندر 4 جہتیں تھیں، بیٹا پوتا پہلی جہت میں تھی اسبا میں، باپ دادا دوسری جہت میں تھے، بھائی تیسری جہت میں تھے، چچے حقیقی اور علاتی چوتھی جہت میں تھے، بیٹے کے ہوتے ہوئے باپ محروم، باپ کے ہوتے ہوئے بھائی محروم، بھائیوں کے ان کی اولادوں کے ہوتے ہوئے اس جہت کے ہوتے ہوئے چچے محروم۔ یوں ہی پہلی جہت نواسا یا نواسی یا ان کی نسلوں کے ہوتے ہوئے اوپر والے نانا یا اوپر والے محروم۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر نانا اور وہ والے ملیں گے، وہ ہیں تو پھر اس تیسری قسم کو نہیں ملے گا، یہ ہیں تو پھر چوتھی قسم کو، اگر یہ تینوں قسمیں نہ ہو تو پھر چوتھی کو مل جائے گا، کیونکہ یہ سارا مال لے لیتے ہوتے ہیں۔ یہ ذوی الارحام کی صورت تھی، باقی ان کی تفصیلات جتنی بھی تقریباً اکثر اوقات میں نے عرض کر دی ہیں۔ تو یہ جہت میں مقابلہ کر کے ہم پہلے دیکھیں گے کہ پہلی جہت میں کون آ رہا ہے، دوسری میں کون آ رہا ہے، پھر آپس کا مقابلہ الگ ہوگا کہ نواسا نواسی ہیں تو یہ والے، تو یہ ان کا آپس میں درجہ کے اعتبار سے وہ بتا چکا ہوں، وارث و غیر وارث ہو گیا، مذکر مؤنث کے وارث سے آ رہے ہیں، آپس کا پھر مقابلہ ہو جائے گا، قوت میں مقابلہ، یہ ساری چیزیں یہ ساری بعد میں ہوگی، پہلی جہت کا مقابلہ ہوگا۔